देश भर में चल रहे धार्मिक त्योहारों व धार्मिक चीज़ों को लेकर विवाद के बीच इंडिया प्लस न्यूज़ ने एक मुहिम शुरू कर दी है। जी हाँ, हमारी मुहिम है, हम हर धार्मिक गुरु के पास जाएंगे और किस धर्म के किस त्यौहार की क्या सही जानकारी है वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाने का काम करेंगे और उन लोगों के लिए जो इन दिनों धार्मिक चीज़ों को लेकर विवाद खड़ा देश भर में कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं इन दिनों मुस्लिम समाज का पवित्र त्यौहार जो रमज़ानुल मुबारक का माह चल रहा है उसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना कासिम साहब। एक युवा चेहरा हैं और कहीं ना कहीं आज के समय में जिस तरह से देखा जा रहा है कि धार्मिक चीज़ों की युवा जो पीढ़ी है उनको जानकारी कम होने के कारण जिस तरह से देश भर में विवाद चल रहे हैं। हमारे साथ मौलाना कासिम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया प्लस न्यूज़ में। जी मौलाना साहब, जानना चाहेंगे जो इन दिनों जो रमज़ानुल मुबारक का माह चल रहा है, ये किस लिए रमज़ान का महीना आता है और क्या इसके मतलब होते हैं और क्या इसके सही जो तरीका होता है रमज़ान को रखने का, नमाज़ें अदा होती हैं जिस तरह से, क्या इसकी सही जानकारी होती है? रमज़ानुल मुबारक का जो ये महीना आता है, यानी आपका सवाल एक ये है, बल्कि एक सवाल में कई सवाल हो गए हैं कि ये क्यों आता है और इसका फ़ायदा क्या है। तो जहाँ तक इस जानकारी का सवाल है कि ये क्यों आता है, तो उसकी वजह ये है कि 11 महीने के अंदर जो हम मुसलसल खाते पीते रहते हैं और सुबह शाम दोपहर हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं रहती, बल्कि उसमें छूट रहती है, आप किसी भी वक्त में खा सकते हैं। आपको कोई एहसास नहीं होता कि भाई कोई गरीब है, कोई मालदार है, यानी उसमें सब बराबर होते हैं। एक मज़दूर भी मेहनत करके अपने पेट को पाल रहा होता है और एक मालदार भी अपनी हाजत और अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा होता है। वहीं आप देखेंगे कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो सब एक से हो जाते हैं, यानी सहरी के वक्त में आप देखेंगे सुबह के वक्त में मुसलमान उठता है तो सहरी कर रहा है। अब उसमें गरीब हो या मालदार हो, सब के सब बराबर हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने के आने का मतलब ये है कि 11 महीने जहाँ सब शरीक थे लेकिन एक चीज़ में शरीक नहीं थे, खाने पीने में। अब यहाँ वो मुसलमान मालदार हों या गरीब हों, सब के सब शरीक हैं। और मालदारों को भी ये रमज़ानुल मुबारक का महीना इस बात का एहसास दिलाता है ताकि उन्हें मालूम हो कि जब आदमी भूखा होता है तो भूखे होने की वजह से हम किसी गरीब की मदद करें, अगर कोई बेसहारा है तो हम उसके लिए सहारा बने। यानी इस्लाम इस चीज़ को बतलाता है कि एक पेट भरने के लिए आदमी को कितनी मशक्क़तें करनी पड़ती हैं। तो मालदारों को रमज़ानुल मुबारक के महीने से पैगाम जाता है कि वो गरीबों के लिए मसीहा बने। जिस तरह से आज के समय में जो देखा जा रहा है, एक नया विवाद इन दिनों लाउड स्पीकर पे आज़ान और हनुमान चालीसा को लेकर देश भर में चल रहा है। तो क्या इस्लाम धर्म किसी भी धार्मिक त्यौहार को लेकर या किसी भी धार्मिक चीज़ को लेकर ये कहता है कि आप विवाद खड़ा कर दो किसी भी धार्मिक चीज़ को लेकर? आप अगर थोड़ी सी हिस्ट्री से वाकिफ़ होंगे और आपने यानी नॉलेज रखते होंगे तो हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। बल्कि अब हम जिस उम्मत में हैं 1450 साल इसको तकरीबन गुज़र गए हैं, लेकिन किसी भी तरह से मुसलमान कभी ये नहीं चाहता कि किसी तरह से मुल्क की शबी ख़राब हो, मुल्क के ऊपर कोई आँच आए। आपने देखा है कि बारहा ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मुसलमान खामोशी के साथ ज़िंदगी गुजारता रहा है। आपका सवाल ये है कि हनुमान चालीसा और इसके अलावा जो आए दिन ये जो हनुमान जयंती के मौके पर ये इसके अलावा बहुत सी जगह धर्म संसदें सजाई जा रही हैं, तो क्या नई पीढ़ी को इस बारे में नॉलेज नहीं है, ये फिर जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है? मैं समझता हूँ कि आजकल हमारे युवाओं को नॉलेज है ही नहीं। अगर शायद उनको नॉलेज होती तो हमें मालूम होना चाहिए था कि हम जिस मुल्क में और ख़ास तौर से जिस भारत में हम जी रहे हैं वहाँ हिंदू मुस्लिम की कहानी, वहाँ इस गंगा जमनी तहज़ीब की कहानी, वहाँ इस यकताई की कहानी, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कहानी सिर्फ़ एक दिन और 2 दिन की नहीं है,
بلکہ ہمارا یہ ملک گنگی اور جمنی تہذیب کی ثقافت رکھتا ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کی ایک مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان سے پوری دنیا کے لوگ محبت کرتے ہیں، اور علامہ اقبال نے تو ہندوستان کو اپنی جان کہا ہے، اور ہم بھی اس کو اپنی جان سمجھتے ہیں اور مادر وطن سمجھتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا ٹاپک اور سب سے بڑا سوال آج کل کی جو نئی تانتی ہے اور نئی پیڑھی جو ہے، اور خاص طور سے یوا جو ہیں، ہمارے بھی کچھ یوا بسا اوقات جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان کا مسئلہ بہت زور و شوروں پر ہے، اور اس کے علاوہ ہنومان چالیسا۔ لیکن آپ کے سوال کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ کیا اسلام ایسا مذہب ہے جو ان چیزوں کو لے کر کے وواد کھڑا کرتا ہے؟ آپ دیکھیے، اسلام کبھی بھی وواد کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام جو ہے وہ امن پسند مذہب ہے۔ میں اس کو آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں۔ جس وقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام یعنی ہمارے نبی جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں تشریف لائے، تو انہوں نے دنیا میں آنے کے بعد میں ایک وقت میں کہا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ یعنی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا کو بتلا دوں امن کیا چیز ہوتی ہے، میں دنیا کو بتلا دوں محبت کیا چیز ہوتی ہے، میں دنیا کو بتلا دوں اخلاق کیا چیز ہوتی ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ میں دنیا کو بتلا دوں انسانیت کیا چیز ہوتی ہے، اور ہمارے قرآن میں صاف صاف ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے عالم کے لیے۔ عالم کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگوں کے لیے، خواہ اس میں مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، وہ سب کے لیے رحمت ہے۔ تو اسلام ایسا مذہب ہے جو اخوت و بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، اسلام ایسا مذہب ہے جو اتفاق و اتحاد کا درس دیتا ہے، کسی بھی موقع پر لڑائی کا درس اسلام دیتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر اس طرح کی آج کل چیزیں کی جا رہی ہیں تو شاید جو لوگ اس چیز کو کر رہے ہیں یا تو تنگ ذہن ہیں، ان کے ذہن کشادہ نہیں ہیں، یا پھر ان کو اس بارے میں نالج نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ، اگر آج سپریم کورٹ سے اعلان ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان نہ کی جائے تو اس بات کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اذان ویسے پڑھ دی جائے گی۔ لیکن میرا پیغام یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ ملک کی جو شہی ہے اور ملک کی جو ہماری ایک تہذیب ہے اور ایک روایت رہی ہے ہمارے ملک کی کہ یہاں سب مل کر کے یکجٹ ہو کر کے ایک مثال قائم کرتے ہیں، بھائی چارگی کے ساتھ میں رہتے ہیں، کچھ سالوں سے ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے، بلکہ 2-4 مہینوں سے تو ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس ملک کی اس تہذیب کو بالکل ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ میں آج اپنے اس پیغام سے ان یواؤں کو بھی اور اپنے ان دیش کے بھائیوں کو بھی اور خاص طور سے سیاسی لیڈران کو اور خاص طور سے سنجیدہ طبقے کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور مل جل کر کے ایسا بھارت بنائیں جو سب کے لیے یکساں ہو، جہاں کسی طرح کی کوئی بھید بھاؤ کی بات نہ ہو۔ تو مولانا صاحب، جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ اگر سپریم کورٹ سے اس طرح کے کوئی آدیش آتے ہیں کہ اذان لاؤڈ اسپیکر سے نہ کی جائے تو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج کے سمے میں جس طرح سے تازہ ہی معاملہ دلی کا ہے، دلی میں ہنسا ہوتی ہے، ایک طرف جینتی نکل رہی ہے، دوسری اور جو ہے اس جینتی کے بیچ جس طرح سے مسلم سماج کے لوگ نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں، ادھر سے وہ لوگ نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں اور ایک وواد کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں اگرچہ مجھے پوری نالج نہیں ہے، لیکن میں پڑھ رہا تھا کل نیوز، تو وہ جینتی جو نکل رہی تھی، شاید جہانگیر پوری کا علاقہ ہے وہ دہلی کا، تو وہاں ایسا ہوا ہے کہ جہاں سے نکلنے کی ان کو اجازت دی گئی تھی تو شاید وہ وہاں سے زیادہ آگے بڑھ گئے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیا کسی کا دھرم یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی دوسرے دھرم کے خلاف اشتعال انگیز نعرہ لگائیں؟ کیا آپ سوچیں، اگر ہم مندر کے سامنے جا کر کے کوئی نعرہ ایسا لگائیں گے کہ جو ہمارے بھائیوں یعنی برادر وطن ہندوؤں کے خلاف ہوگا تو یقیناً ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گا، اور ہم تو ایک مسلمان تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہنومان چالیسے کے اندر یا پھر کسی کتاب کے اندر ہمارے بھائیوں کی یہ سبق لکھا ہوا ہے کہ دوسرے مذہب کو ٹھیس پہنچائی جائے؟ یقیناً نہیں لکھا ہوا ہے۔ جب نہیں لکھا ہوا ہے
تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی مذہب کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں۔ ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی مسلمان ایسا کر رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے اٹیک کر رہا ہے یا پھر جان بوجھ کر کے اپنی غلطی کر رہا ہے تو اس کا یہ کرنا غلط ہے، لیکن خیال رکھیے اگر آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، آپ کی فیملی کے اوپر اپنے گھر کے اندر حملہ ہو رہا ہے تو آپ بچاؤ تو کریں گے نا۔ یہ تو قانون ہند بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ تو اگر ہم حفاظت کے طور پر بچاؤ کر رہے ہیں، آج اس کو حصہ کا نام دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے، اور میں عدالتوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ خاص طور سے وہ یک طرفہ کارروائی نہ کریں، بلکہ فیصلوں کی سماعت اچھی طرح سے ہو، مقدمات کی سماعت اچھی طرح سے ہو، اور پھر اس کے بعد میں فیصلہ جس کے بھی حق میں ہو وہ بہتر ہے۔ ہم آج تک قبول کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے بابری مسجد کا اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے، کوئی مسلمان نہیں بولا، سب یعنی فیصلہ جو بھی سپریم کورٹ کا ہوتا ہے وہ سب ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں پھر ایک مرتبہ یہی کہنا چاہوں گا، خواہ کچھ بھی ہو، ہنومان جینتی نکل رہی ہو یا پھر ہنومان چالیسا پڑھا جا رہا ہو، یا اس کے علاوہ کسی بھی دھرم کا کوئی بھی تقریب چل رہی ہو، ان کی کوئی بھی ان کا سسٹم چل رہا ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے دھرم کے خلاف نعرے بازی نہ کریں۔ یقیناً یہ تو ایک دھرم والوں کے خلاف ان کے جذبات کو بھڑکانا ہے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے، اور اس کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی مذہب میں، خواہ بدھ مذہب ہو، سکھ مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو، اور ہمارے بھائیوں کا مذہب ہو، کسی بھی مذہب میں اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ ایک مذہب والے دوسرے مذہب کے خلاف اپنی زبان کا استعمال کریں۔ مولانا صاحب جاننا چاہیں گے، جس طرح سے ہم نے رمضان کے مہینے کو لے کے شروعات کی تھی، تو رمضان کے جو مہینہ ہوتا ہے اس میں کس طرح کی چیزیں جو مسلم سماج کے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو کرنی چاہیے؟ کہیں نہ کہیں آج کی جو یووا پیڑھی ہے وہ کہیں نہ کہیں دھارمک چیزوں کی جانکاری سے بہت دور جا رہی ہے، اور اس سے وہی کارن مانا جاتا ہے کہ چھوٹی بات کو لے کر جس طرح سے ہنسائیں بڑھتی ہیں۔ تو رمضان کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں، کس طرح سے لوگ عبادتیں کریں اور نماز ادا کریں، اور کیسے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں ٹائم گزاریں۔ یعنی رمضان میں آپ کا سوال ایک یہ ہے کہ کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ نماز تو سب کی سب برابر ہیں، یعنی جس طرح غیر رمضان میں رمضان کے علاوہ جو نمازیں ہوتی ہیں وہی سے رمضان میں بھی ہوتی ہے، لیکن ایک نماز اور بڑھ جاتی ہے جو تراویح کی نماز ہے۔ اور آج کل کی جو یووا پیڑھی ہے وہ تو میں نے کئی مرتبہ یہ بات دہرا دی ہے کہ نالج کم ہے، اور جب آدمی کو نالج کم ہوتی ہے تو پھر وہ ادھر ادھر کی بات زیادہ کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ایک تو یووا پیڑھی آج کل روزہ اسی طرح سے چھوڑ دیتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ نہ چھوڑیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف روزہ نام ہے نہ کھانے کا، بلکہ ایسا نہیں ہے، ہمیں ہر برائی سے رکنا ہے، اور ہر برائی سے رکنے کے ساتھ ساتھ میں اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے یہاں اتنی فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ ایک کام ہم رمضان کے مہینے کے علاوہ میں کرتے ہیں تو اس کا ثواب صرف ایک کا ملتا ہے، اور جب رمضان المبارک کے مہینے میں اسی کام کو کرتے ہیں تو ایک کے بدلے میں 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر عبادات زیادہ کریں اور اپنے آپ کو لاپرواہی سے بالکل بچائیں۔ جو لوگ اس طرح کی ہنسائیں آج کے سمے میں جو وواد چل رہا ہے اس کو لے کر رہے ہیں، تو آپ اپنے سماج کے لوگوں کو، خاص کر کے یووا پیڑھی کو کیا میسیج دینا چاہو گے؟ وہ کس طرح سے بچاؤ کرے، کس طرح سے اسلام دھرم کہتا ہے کہ آپ ہنسا پہ وشواس نہ کریں؟ ہم تو آپ آج ہی نہیں بلکہ ہم تو یہ بات اپنے اس ملک کے اندر سالوں سے اور برسوں سے دیتے ہوئے پیغام آ رہے ہیں، اور اس بات کے اوپر مسلمان عمل پیرا بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا بہت سارے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، بہت ساری جگہ ہنسائیں ہوتی رہتی ہیں کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں مسلمان، اپنی طرف سے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں ہرگز کہ جو قانون کے خلاف ہو، جو جمہوریت کے خلاف ہو، بلکہ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو، ایسا کوئی کام نہ کریں۔ آج بھی میرا میسیج یہی ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ قانون کی جس میں خلاف ورزی ہوگی، جس میں جمہوریت کی خلاف ورزی ہوگی، بلکہ ہم ایسا کام بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ جس سے ہندوستان کی دوسرے ملکوں کے اندر کرکری ہوگی، یا پھر دوسرے ملک ایسا محسوس کریں گے کہ یہ ہندوستان کی تہذیب نہیں ہے۔ لیکن میں ساتھ ساتھ بھی یہ کہنا چاہوں گا، اگر اسی طرح سے ہمارے اوپر برابر اٹیک بڑھتا رہا،
اگر اسی طرح سے ہمارے اوپر برابر حملے ہوتے رہے، اگر اسی طرح سے ہمارے اوپر یک طرفہ کارروائی ہوتی رہی، میں کہنا چاہوں گا عدالتوں سے اور خاص طور سے جہاں بھی جو پولیس تھانے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دونوں طرفہ کارروائی کریں، جس کی غلطی نظر آئے اس کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ ایسا نہ ہو صرف ایک سمودائے کے لوگوں کو ٹارگیٹ بنا کر کے اور ان کو ہی ظلم کی بھٹی میں جھونک دیا جائے، ایسا نہ کرنا چاہیے۔ آج بھی میرا پیغام یہی ہے کہ ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ہاں البتہ آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کی قانون بھی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ آور ہے اور کوئی ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر تو شاید ہمیں بھی اس بات کی اجازت ہوگی کہ ہم اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ تو اس لیے اگر کہیں بچاؤ، آج کل افسوس بہت اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر ایک مسلمان بچاؤ کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے اترتا ہے میدان میں تو اس کو ہنسا کا نام دے دیا جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک سمودائے کے لوگوں کو اتنی اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ تلوار لہراتے ہوئے آتے ہیں اور ساری چیزیں لے کر کے آتے ہیں، اور اگر دوسرے سمودائے کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے میدان میں آ رہے ہیں تو اسی کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ پھر میرا ایک مرتبہ سے پیغام یہی ہوگا کہ ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں، خواہ وہ غیر مسلم ہوں یا مسلمان ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، وہ آئیں اور ہندوستان کو ہندوستان بنانے کا کام کریں۔ ابھی آپ نے کہا ہے کہ تلواریں لہراتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک یہی چیز اسلام دھرم پہ بھی تو لاگو ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی بھی چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ جو وہی بات دوبارہ سے دہرانا چاہیں گے کہ جانکاری کم ہے، تبھی اس طرح کا قدم یوا پیڑھی ہو یا کوئی بھی ہو وہ ہنسا کی طرف جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں بھی دیکھی جاتی ہے جہاں پہ جو ہے اسلام دھرم کے لوگ اس طرح کی شروعات کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کیا میسج دینا چاہو گے کہ کیا ان کو نہیں لگتا آپ کو کہ ان کو جانکاری صحیح کرنی چاہیے اور اس طرح پہ ہنسا پہ وشواس نہ کرنا چاہیے؟ ہنسا پہ تو بالکل بھی وشواس نہ کرنا چاہیے، لیکن شاید آپ مجھے ایک مرتبہ بتلائیں کہیں ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے کارروائی کا آغاز کیا ہے، اپنے بچاؤ کا آغاز کیا ہے۔ ہاں البتہ اگر انہوں نے قانونی دائرے کے اعتبار سے ہٹ کر کے کوئی ایسا کام کیا ہے، اپنی طرف سے انہوں نے اس طرح کے ہتھیار اٹھائے ہیں تو وہ غلط ہے یقیناً۔ لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ پولیس کے ہوتے ہوئے، ہمارے پولیس محکمے کے ہوتے ہوئے، شاسن کے ہوتے ہوئے اس بات کی اتھارٹی کیسے دی جا رہی ہے کہ ساری چیزوں کی جلوسوں میں لے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ شاید یہ غلط ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو آئے دن ہنسائیں بڑھ رہی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بن رہی ہے۔ ہمارے شاسن اور پرشاسن کو چاہیے کہ وہ اس بات کی اجازت بالکل نہ دیں، کوئی بھی مذہب ہو جلوس کی اجازت دیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں، مناسب سمجھ رہے ہیں تو، لیکن اس بات کی اجازت نہ ہونی چاہیے کسی بھی مذہب کے لوگوں کو کہ وہ ہتھیار لے کر کے یا اس طرح کی چیزیں جو دوسرے کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں وہ جلوسوں میں لے کر کے ان چیزوں کو نکلیں۔ یہی وجہ ہے میں آپ کو ایک پیغام اور دینا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں تو ایسا بھی ہے کہ کسی کو ہتھیار دکھانا جائز ہی نہیں ہے، دوسرے کو اگر ایسے ہی غلطی کے موقع پر نہیں، اگر ہم کسی کو اس کی غلطی نہیں ہے، اگر اس کو ہم ہتھیار دکھا دیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمارا مذہب تو اخوت و بھائی چارگی کا مذہب ہے، یہ تو امن و محبت کا مذہب ہے، یہ تو پیار کا درس دیتا ہے۔ ہاں البتہ میں نے آپ سے بارہا کہا ہے، پہلے بھی کہا ہے پہلے سوال میں، کہ اگر کوئی مسلمان بھی غلطی کر رہا ہے تو اگر اس کی غلطی ہے تو وہ غلط ہے، لیکن ایک طرفہ کارروائی یہ بالکل جرم ہے، یہ غلط ہے، اس کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا، ورنہ تو شاید یہ ہندوستان کی تہذیب نہیں ہے جو آج کل خاص طور سے ماحول ہے، ہر آدمی سہما ہوا ہے، ہر آدمی ڈرا ہوا ہے، اچھے لوگ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرفہ کارروائی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ مولانا قاسم صاحب موجود تھے جو جانکاری دے رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں مسلم سماج کے لیے اہم ہو جاتی ہے، اور دیش بھر میں جس طرح سے دھارمک چیزوں کو لے کر ان دنوں وواد کھڑا ہوا ہے، اس کو لے کر ان کا صاف کہنا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے وواد کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جانکاری کا انوبھو ان لوگوں کو بہت کم ہے۔ کوئی بھی دھرم، کوئی بھی سماج یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ ہنسا کرو، کسی بھی چیز کو لے کر آپ ہنسا کرو، اور ان کا صاف کہنا ہے کہ اسلام دھرم میں تو بالکل ہنسا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہنسا پر وشواس بالکل بھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ انڈیا پلس نیوز کی اس مہم میں کتنا سہیوگ انڈیا پلس نیوز کو کرنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور انڈیا پلس نیوز کی یہ مہم آپ کو
کس حد تک ٹھیک لگ رہی ہے یہ بھی ہمیں آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ کے کوئی سوال ہے کسی بھی دھرم گرو سے، کسی بھی سماج کے دھرم گرو سے، اگر آپ کوئی سوال ہمارے مادھیم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں میسج کریں، ہمارے چینل کی میل آئی ڈی پہ میل کریں، کانٹیکٹ نمبر چینل کا ہے اس پہ آپ میسج کر کال کر جانکاری دے سکتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، ہم اگلی ویڈیو میں پھر کسی دھارمک گرو کے ساتھ موجود ہوں گے اور کسی نئے دھرم کے صحیح جانکاری اپنے درشکوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں تنویر ملک، انڈیا پلس نیوز، مظفر نگر۔